अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं आपके साथ गुफ्तगू होंगे। कश्मीर हकीकत में एक जन्नत है। उस जन्नत में कभी कभार थोड़ा बहुत कीड़ा मकोड़ा पड़ जाते हैं, तो हम अक्सर अपना घर के सीन को आपका सामने रखते हुए वीडियो बनाते हैं, इसलिए कि मैं एक लवारिस ही कहो या बेनामी यतीम कहो, आप सब जानते हैं 1971 में मम्मी पापा से जुदा होने के बाद तन्हा रह गया था। लेकिन कश्मीर का नक़ल करते हुए आज अल्लाह की फजल से हर काम में मैं कामयाब हूँ। तो मैं इसलिए आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि कामयाबी मेहनत कामयाबी का कुंजी बताते हैं। तो इसलिए हम आपको हर वक़्त अपना गार्डन का साथ मिसालें लाते हैं। तो कश्मीर को जन्नत क्यों कहते हैं, तो ये आपको इसलिए कि कश्मीर का सिर्फ ज़मीन जन्नत नहीं, कश्मीर के लोगों का दिल भी जन्नत। तो हम आपको एक दो मिसाल के साथ आपको सामने लाते हैं। तो सबसे पहले एक आर्मी ऑफिसर से मेरा गुफ्तगू हुआ, तो उन्होंने कहा अगर दुनिया में इंसानियत, अखलाकियत, प्यार भरी सोच रखते हो या मेहमान नवाज, तो कश्मीरियों से बढ़ के दुनिया में कोई ऐसा शख्सियत हो ही नहीं सकता है। इनका इंसानियत, इनका अखलाकियत, 9 साल हम कश्मीर में रहा, मेहमान नवाज दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद इसी तरह कश्मीर के मिसाल में सुनी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, हम आपको चश्मदीद गवाहों की बात कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त शफी कहता था, बड़गाम का रहने वाला था, नाजिमा इनका बहन। तो दिल्ली में हम मुलाकात हुआ उनसे, होने के बाद जब दोस्त हुआ दिल्ली में नूर गेस्ट हाउस में, तो जब मैं दिल्ली में रहा और शफी साहब श्रीनगर आया, तो मैं अपने बच्चों के साथ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ा तो मेरे एटीएम रखो। उन्होंने अपना एटीएम मुझे छोड़कर चला गया। उसके बाद फिर जब मैं 2 फरवरी को श्रीनगर आया, तो मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया था और उसी का घर में मुझे 15-16 दिन हफ्ता वहाँ से छोड़ा। यानी इतना खिदमत, जो 2 फरवरी था तो ठंड था, तो उस मौसम में कश्मीर में आप सब जानते हैं कांकड़ियाँ जलाते हैं। तो उस कांकड़ियों के बीच में 2 कांकड़ी मेरा आस पास में लगाया और मुझे इतना जो खिदमत किया है, आज भी 2010, 2008, 2020 आज भी मुझे वो खिदमत याद है। और कश्मीरियों का शक्ल, कश्मीरियों का बॉडी, कश्मीर के इंसानियत दुनिया जानते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे बोलना पड़ता है, कश्मीर एक आज़ाद कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर की पहचान कश्मीरी तराशी, कश्मीरी कालीन, कश्मीर के एप्पल, कश्मीर के फ्रूट्स दुनिया में जाना जाते हैं। तो मैं असल बात की तरफ आना चाहता हूँ। असल बात का मकसद ये है कि कश्मीरी कहते हैं कि हमें आज़ाद चाहिए, हम आज़ाद रहना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरे मन में, क्योंकि मुझे कश्मीरियों के साथ बेहद मोहब्बत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ
کہ کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کر رکھا ہے. ہر چیز میں کسی کا ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کنٹری کی ضرورت ہے، نہ کسی لوگوں کی ضرورت ہے. تو کشمیر خود ایک آزاد جگہ ہے. تو اب کمیوں کے بارے میں بھی میں 2-4 لفظ بولنا چاہ رہا ہوں. کیا کمیاں ہیں کشمیر میں؟ تو ایک بار 2014-15 میں پاکستان گیا تو وہاں پر بھی ایک کشمیری دوست بھی پاکستان میں پاسپورٹ بنا کے آیا ہوا تھا اسکردو کے اندر. تو دونوں کو گفتگو ہونے کے بعد کیسا لگا آپ کو پاکستان، اسکردو کیسا لگا، پاکستان کیسا لگا؟ تو شاید وہ آج ان کا بیبی ٹیکسی سے شادی کیا ہوا ہے. تو آج وہ ضرور سری نگر میں ہوگا، اگر سن رہا ہوگا تو انہی سے آپ پوچھیے. تو انہوں نے کہا مجھے تو یہاں پر جہنم لگا ہے دوست، مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. میں 1 ہفتہ ہو گیا، مجھے اتنا تنگ کر رہے ہیں، اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، میرا جینا حرام کر رکھا ہے. تو میں نے کہا بھائی صاحب، آپ لوگ تو کہتے ہیں پاکستان پاکستان ہمیں آزاد چاہیے پاکستان، اور پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں، تو آپ کو تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو معلوم نہیں بھائی، مجھے تو یہاں پر جینا حرام کر رکھا ہے، میں کل واپس چلے جاتا ہوں. تو پھر میں نے کہا ارے بھائی صاحب، آپ لوگ تو پاکستان پاکستان کہتے ہیں، لیکن ہم تو لداخ کا رہنے والا ہے. میرا 8-10 مہینہ ہو گیا ہے کہ مجھے کبھی کسی نے محسوس تک ہونے نہیں دیا کہ یہ انڈیا کا آدمی ہے. اتنا پیار سے رکھا، اتنا مجھے پاکستان میں عزت دیا، عزت ملا. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس کا ویڈیو بھی میں نے یوٹیوب میں ڈال رکھا ہے. تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک افواہ پھیل جاتے ہیں، کشمیر کے لوگ ہتھیار اٹھاتا ہے، کشمیر کے لوگ ملیٹنسی کرتا ہے. تو کشمیر کے لوگوں کے اوپر پاکستان میں بھی بھروسہ نہیں کرتا کہ یہ لوگ ہتھیار اٹھاتا ہے، یہ لوگ غلط کام کرتا ہے. تو میں نے سوچا دیکھو، ایک آدمی کی وجہ سے، 2 آدمی کی وجہ سے سب بدنام ہو رہے ہیں. تو پھر میں اپنی جگہ پہ سوچنے لگا، دیکھیے کشمیر کے نوجوان کتنا بیوقوف ہے. چند لوگوں کے کہنے پہ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت دل، اور اتنا خوبصورت زمین پہ ہوتے ہوئے ایک نوجوان اپنا ماں باپ میں کتنا پیارا، کتنا عزیز ہوگی. وہ عزیز نوجوان جب 18 سال 20 سال ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ایک امید لیتے ہیں، میرے بیٹے سے اب انشاءاللہ میں یہ خوشیاں لے لوں گا. بجائے 18-20 سال ہونے کے بعد کسی غلط لوگوں کے بہکاوے میں آ کر پھر ہتھیار اٹھانا شروع کرتا ہے. پھر کشمیر میں پھر ان ماں باپ کا چین بھی چھین لیتے ہیں. تو ہتھیار کیا چیز ہے میں آپ کو یہ بتا دوں. ہتھیار ہمارا زندگی برباد کرنے کے مشن ہے. تو میں نام بھی لوں گا، چند لیڈر ہے جیسے کہ پولیٹیکل لیڈر. 370 ہٹنے کے بعد کشمیر میں خون کا ندیاں بہنے والا ہے، خون کا ندیاں بہنے والا. کچھ نہیں بہا، خوش رہا کشمیر کے لوگ. آپ یہاں پر میرے اسی گارڈن میں کشمیر کے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو پیار محبت سے الگ سا ٹائم لے کے بات چیت کرنے کے بعد ہم وہی ڈسکس کرتے ہیں. آپ جنت پہ بیٹھی ہوئی ہو تو میں ایک مثال کہتے ہیں کہ آپ کا کشمیر تو جنت ہے، اللہ نے دی ہوئی جنت. کیا آپ شاہراہ دیکھو، کیا پہاڑیں دیکھو، کیا گلمرگ دیکھو، کیا ڈل گیٹ دیکھو، کیا شالیمار دیکھو، کیا نشاط دیکھو، اور کیا کشمیریوں کا دل کا نشاط دیکھو. اتنا خوبصورت جگہ میں آپ لوگ کیوں یہ کام کرتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں؟ تو چند دوست کشمیری کہتے ہیں یہ ہے سیاست. سیاست کہاں سے آتا ہے؟
ابھی مجھے تو نام نہیں آتے ہیں، یاسین ملک کہتے ہیں ایک، اس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، میں کیونکہ ایسے جو اپنا آپ کو خود اپنا بچہ لڑکا ہم نے سنا ہے کہ آئی اے ایس میں سلیکٹ ہو گیا ہندوستانی کالج میں، ہندوستانی اسکول میں پڑھ کر مبارکباد دے رہے تھے، بیٹی نے بولا میرے پاپا جیل میں ہے، میں پاپا سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، تو مجھے اتنا افسوس ہو گیا۔ پھر تو اسکول میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے نا، اگر اتنا حد درمی ہے تو اپنا بڑے لوگ اپنے بچوں کو ہندوستانی اسکول میں ڈالتے ہو، اپنے بچوں کو ہندوستان سے سب کچھ لیتے ہو، تو پھر کس بات کی جھگڑا، کس بات کی ہے؟ صرف ان کا دل میں نہیں سمجھتا ہوں، اگر سیاست کھیلنا ہے تو اسی دیش کے ساتھ کھیلو۔ تو میں دل کی بات، کیونکہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کشمیریوں کی عبادت، جب ہم کشمیر جاتے ہیں تو صبح کا ٹائم پر اتنا ذکر و اذکار آتے ہیں، کشمیریوں کی انسانیت، کشمیریوں کی عبادت، کشمیریوں کی محنت لاجواب ہے، لیکن چند لوگوں کا بہکاؤ میں آ کر اس جنت کو جہنم بناتے ہیں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور اسلام، مسلمان اپنا آپ کو، ہم کو ہر کوئی مسلمان دعویٰ کرتے ہیں، تو میں آپ کو ایک شعر سناتے ہیں: منظر بھی مسلمان پس منظر بھی مسلمان، تو گردن بھی مسلمان ہے تو خنجر بھی مسلمان، کل آس تھی امید تھی خطرہ نہ تھا کوئی، اب سارے دنیا کے لیے ڈر ہے مسلمان۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن شریف کا ایک پارہ، ایک آیت پر اگر چھیڑ چھاڑ کیا تو اس آدمی کا جان لینے کے لیے دنیا بیتاب ہے، مسلمان بیتاب ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظ بولا تو لوگ جان دینے کے لیے تیار ہے، برداشت نہیں کریں گے، لیکن حضور نے کیا کہا وہ عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قرآن نے کیا کہا، قرآن میں کیا لکھا ہے، وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ افسوس، تو میں افسوس سے کہنا پڑتے ہیں کہ آپ بتائیے قرآن میں ادفع بالتی احسن قولوا للناس حسنا کیا کہتے ہیں؟ تو جب لوگ برا حرکت کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، یا تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ اور احسان دے دو اور پیار دے دو، تاکہ وہ عبرت ہو جائے، میں کتنا خراب آدمی ہوں، یہ کتنا اچھا آدمی ہے، مسلمان بن جائیں گے۔ ایک جگہ میں کہتے ہیں قرآن ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ اللہ کا چاہت جب ملا، اللہ کا خوشنودی ملا، تو دنیا میں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک جگہ میں قرآن میں کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، تم اپنا دل میں انصاف کرو۔ جیسے کہ کشمیر میں فوج آتے ہیں، بہار، گڑھوال، کماؤں ایریا، دیش کے کونے کونے سے، اس نوجوان نے کیا بگڑا ہوگا ہم آپ کا، ایک دم گولی مار دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کیا ان کے بددعا آپ پر نہیں لگیں گے؟ تو آپ بتاؤ کیا اس سے جہاد کہتے ہیں؟ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہاں میں ایک چھوٹے منہ بڑی بات ہے، لیکن آج میں یوٹیوب کو سلام کرتے ہیں کہ ہم جیسوں کا اب آواز آپ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنا۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا، یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل میں کوئی اچھا سوچا ہو، آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو، تو اگر آپ وہ دنیا کو یا لوگوں تک نہیں پہنچایا تو اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ بخیل عرب و زاہد و بہروبار، بہشتی نباشت بحکم خبر۔ تو میں اس لیے کہتے ہیں کہ خیر، ایک دوسرا ایک کہاوت یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دشمنی لینا ہے تو سچ بولو، دل کی بات بولو، دنیا آپ کا دشمن بن جائیں گے۔ تو میں ان لوگوں کو بھی اپیل کرتے ہیں جو اپنا آپ کو لیڈر بتاتے ہیں، اپنے آپ کو کشمیر کا ستون بناتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں سلام کرتا ہوں کہ
اس دیش کی آزادی، بالخصوص پورا دیش میں کشمیریوں کو کتنا مقام دے رکھا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ تو چند لوگوں کا بہکاؤ میں آ کر اس جنت کو جہنم بنانے سے میرے دل جل جاتے ہیں۔ تو میں ہر وقت یہی کہتے ہیں لوگوں کو، یہاں جب میرے گارڈن میں آتے ہیں تو آپ نے اتنا بڑھیا گارڈن بنایا، آپ کا گارڈن خوبصورت ہے، تو میں کہتے ہیں جی دنیا میں ایک جنت ہے، کہاں پر؟ کشمیر میں۔ لیکن کشمیر کے لوگ اس جنت کو پتھر، گولہ باری، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوئے ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی دنگا فساد، کسی کا خون چوستا ہے، کسی کا کیا کہتے ہیں ہسبینڈ کو، بیوی کو بیوہ بناتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس جنت کو ہم اپنا لداخ میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ لداخ کے لوگ ایسے چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، تو ہنستے ہیں کشمیر کے لوگ۔ تو کشمیری یہ بھی کہتے ہیں بیچ میں، نہیں نہیں نہیں، ہم تو پاکستان کا ساتھ نہیں چاہتے ہیں، نہ ہندوستان کا ساتھ چاہتے ہیں، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی صاحب، کون سی آپ بندش میں ہے؟ آپ تو آزاد ہیں۔ آپ کو ابھی دیکھیے 370 ہٹنے کے بعد خون کا ندیاں بہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آج کشمیر میں اتنا دوستوں سے میرے بات بھی ہوتا ہے، تو بھائی آپ کو وہاں پر کیا ہے؟ ہمارا تو کچھ چند لوگ سیاست کھیلتا تھا، اب وہ سیاست ختم ہو گیا، تو اب تو سکون ہے، اب تو پیار ہے، اب تو محبت ہے۔ یہ کشمیریوں کا زبانی آپ کو چاہا تو کسی دن انشاءاللہ میں ایک کشمیری دوست سے بات کر کے آپ کو سامنے لاتا ہوں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر، ہم بے نامی یتیم ایک غریب آدمی آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اس جنت کو مہربانی کر کے دنیا کا نمبر 1 جنت کو مینٹین رکھنا آپ کا کام ہے۔ جیسے میرے یہ جو میں چھوٹا سا باغ بنایا ہے، اگر میں اس میں پانی نہیں دیں گے، میں اس پہ کھاد نہیں دیں گے، تو یہ ایک ویران بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے چند لوگوں کا بہکاؤ سے دور ہو کے اس جنت کو ہم اصل میں جنت مینٹین کر سکتے ہیں۔ کہ آخر میں ہم آپ سب سے اپیل ہے کہ اللہ کے اس کلام پر پابند رہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد ادفع باللتی احسن قولوا للناس حسنا۔ تو میں ضرور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سننے والے ہو، اور اس کے بعد ہم اسی طرح ویڈیو انشاءاللہ کسی دن میں پاکستان پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ میں بھی پاکستان میں جا کر 1 سال قریب بیٹھ کے آیا، تو اس کا بھی چند لوگ پاکستان کو بھی برباد کر رہے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس میں بھی میں صلاح ضرور دوں گا، کیونکہ یہ نہیں کہا ہے کہ صلاح دینے کے لیے امیر آدمی چاہیے، پیسہ والا چاہیے، دولت والا چاہیے، کچھ نہیں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی بھی نہ امیر تھا نہ دولت والا تھا۔ آج اللہ کے نبی کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ آج دنیا میں رتبہ ہے تو اللہ کے نبی کا رتبے سے برابر آج کسی کو اللہ کے نبی کا رتبہ نہیں ملا ہے، نہ انشاءاللہ مل سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں آپ سب کو، اس جنت کشمیر کو، اس دیش کو، اس دھرتی کو پیار سے، امن سے، خوشی سے رکھنے کا، اور ایک مثال قائم کر کے دنیا کو ایک مثال دینے کا مجھے امید ہے۔ اور آپ لوگ میرے اس ویڈیو کو پسند آیا تو ضرور آپ لوگ شیئر کیجئے، امن کا پیغام پھیلائیے جی، پیار محبت کا پیغام پھیلائیے جی۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ۔